अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और शरह सूद में 25 जो बेसिस पॉइंट्स हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शरह सूद 7% से बढ़कर 7.25% हो गई है। अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे आम आदमी पर, ताजिर बरादरी पर, सनतकारों पर, किस तरह से ये इनको मुतासिर करेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पहले ही होशरुबा इजाफा कर दिया गया है, आम आदमी की जिंदगी पहले ही मुश्किल में है। अब जो 0.25% डिस्काउंट रेट बढ़ाया गया है, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे और क्या मजीद महंगाई जो है वो बढ़ सकती है? सारी सूरत हाल पर आज की प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइंट नेशनल फेम के पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर हफीज पाशा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हफीज पाशा साहब, सबसे पहले आगाज कर लेते हैं, जो गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक ने अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। सर, अब ये जो 0.25% डिस्काउंट रेट बढ़ाया गया है, इसके सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इससे एक बात का अंदाजा हो रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पिछले मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज के मीटिंग्स में ये कहता रहा है कि अल्लाह के फजल से हालात बिल्कुल काबू में हैं और इंशाअल्लाह हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट मुश्किल से 3% होगा जीडीपी का, यानी कि तकरीबन 8 से 9 अरब डॉलर। और शरह नमू जो है इंशाअल्लाह अभी भी वो कह रहे हैं कि 5% तक होगा। मगर हो ये रहा है कि पिछले 2-2.5 महीने से आपने देखा है कि रुपए की कदर में नुमाया तौर पर कमी आई है, तकरीबन 10 से 11%। और उसके बावजूद आपने अगस्त के महीने में देखा कि जो हमारा इंपोर्ट का लेवल था वो तारीख का सबसे ऊंचा लेवल, 6.5 अरब डॉलर के करीब, और हमारा डेफिसिट जो था वो करंट अकाउंट का वो भी काफी बढ़ के 1.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। तो अब इशारा ये मिल रहा है कि सिर्फ रुपए की कदर गिराने से स्टेट बैंक ने ये एहसास कर लिया है कि अगर हमें अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल में रखना है तो हमें दूसरे हथियार भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसलिए ये सिर्फ एक आगाज है। ये जो 0.25% इजाफा किया गया है पॉलिसी रेट में, ये सिर्फ एक इनिशियल मूव है और खतरा ये मौजूद है कि आने वाले कमेटी के मीटिंग्स में इसको और बढ़ाया जाएगा अगर जरूरत पड़े तो इसलिए इस वक्त हालात कुछ परेशान कुन होते जा रहे हैं और हम फिर से उसी माहौल में जा रहे हैं जो 2017-18 में था, और उस वक्त की हुकूमत ने कुछ किया नहीं, बट आने वाली हुकूमत को बहुत कुछ करना पड़ा। इसमें डॉक्टर साहब एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, एक तो जिस तरीके से एक्सचेंज रेट हम देख रहे हैं वो मैनेज नहीं हो पा रहा, और इसी तरह से आप देख लें कि शरह सूद में भी इजाफा कर दिया गया 25 बेसिस पॉइंट। आमतौर पर डॉक्टर साहब शहर इक़्तिदार में लोग कह रहे हैं कि जी ये IMF के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, IMF ने जवान कामयाब प्रोग्राम जो है ना वो नहीं मान रहे थे, इसलिए इजाज़त दी है कि जी ये आप 172-73 तक आप लेके जाएंगे डॉलर को भी, और इसी तरह से शरह सूद भी बढ़ाते रहेंगे। तो आपको लगता है डॉक्टर साहब ये प्रेशर के अंदर ये काम करना पड़ रहा है? क्योंकि आप देखें 6 बिलियन का 3 साल का प्रोग्राम वो सस्पेंड हुआ है, 2 किस्तें मिली हैं, तीसरी किस्त 900 बिलियन की मिलनी डॉलर की मिलनी थी वो नहीं मिल रही। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं IMF के दबाव के तहत ही सब कुछ करना पड़ रहा है? यकीनन IMF का प्रोग्राम जो है वो पहले तो सस्पेंड रहा कोविड के बाद, और फिर उसके बाद में छठा रिव्यू पोस्टपोन हुआ, और अब अनकरीब इस महीने के एंड तक ख्याल यह है कि ये छठा रिव्यू हो जाएगा। देखिए, बात यह है कि IMF हो या ना हो, पाकिस्तान इस वक्त एक गैर यकीनी के माहौल में जा चुका है। एक तरफ तो तिजारत का खसारा, दूसरी तरफ आपके अफगानिस्तान का जो इमर्जिंग सिचुएशन है,
اور اس کے نتیجے میں جو مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں. تیسرا ایک پرسپشن جو بن رہا ہے سیکیورٹی کے بارے میں پاکستان میں. اب آپ دیکھیے کہ 2 کرکٹ ٹیمز ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں. تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ اگر آپ ملا لیں تو غیر یقینی جو ہے وہ حد سے زیادہ لیول تک پہنچ چکی ہے اور حکومت کو سخت اقدامات مجبوراً لینے پڑ رہے ہیں, آئی ایم ایف ہو یا آئی ایم ایف کا پریشر ہو یا نہ ہو. البتہ آئی ایم ایف کا پریشر کچھ اور چیزوں پہ بھی ہے جس پہ حکومت ابھی تک کوئی قدم نہیں آگے بڑھائے. ایک تو یہ کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ. فیبرری میں جب اگریمنٹ ہوا تھا تو یہ طے ہوا تھا کہ 4 روپے 95 4 روپیز 95 پیسہ فی کلو واٹ آور میں اضافہ کیا جائے گا. حکومت نے ابھی تک 1 روپی 95 پیسہ کا اضافہ کیا ہے فیبرری میں. اس کے بعد میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے, البتہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارج بڑھتا جا رہا ہے. صحیح. دوسری طرف یہ طے ہوا تھا کہ آپ جو ہیں وہ پیٹرولیم لیوی سے 610 ارب اٹھائیں گے. اس وقت آپ کا پیٹرولیم لیوی صرف 2 سے 5 روپے فی لیٹر ہے. اس سے آپ کو مشکل سے سال میں 60 یا 70 ارب ملیں گے. تو یہ 2 بڑے پرابلمز ابھی تک موجود ہیں اور ہو سکتا ہے جب بات چیت شروع ہوگی 6th ریویو کی تو آئی ایم ایف سے ہم پر ان چیزوں کے لیے بھی پریشر پڑ سکتا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا, یہ اب دیکھیں بڑی پریشان کن صورتحال ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر یقینی کی صورتحال جو ہے اس ماحول میں بہت مشکلات ہوں گی, لیکن جس طرح کے اب 3 سال گزرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب 2 سال لگ گئے ہیں, حکومت اگر اس طرح کے اقدامات کرتی رہے گی, بجلی مہنگی, پیٹرول مہنگا, ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے, تو پھر 2 سال کے بعد آپ کے خیال میں حکومت کیا لے کے جائے گی لوگوں کے پاس الیکشن جیتنے کے لیے, یا آپ کے خیال میں حکومت کیا کرتی ہے اگلے 2 سالوں میں, کیا کر سکتی ہے کہ اگلا الیکشن جیت پائے؟ دیکھیے خدا نخواستہ اگر اقدامات نہیں لیے جاتے ہیں اور ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں جو ضروری ہیں خاص طور پہ تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے, اس لیے کہ ساتھ ساتھ جو قرضوں کی واپسی کی مقدار ہے وہ بھی بہت بڑھ گئی ہے. اس سال 10 سے 11 ارب ڈالر ہے وہ بھی. تو دیکھیے یہ آپ تو جو کہہ رہے ہیں کہ سچویشن خراب ہو سکتی ہے, مگر خدا نخواستہ بس سے باہر بھی ہو سکتی ہے. اور اگر ایسا ہوا تو روپے کے جو نیچے جسے کہتے ہیں نا the bottom will go out of the rupee. تو اس لیے اس وقت اگر حالات کو سنبھالنا ہے اگلے 1.5-2 سال میں, تو اس وقت اگر آپ فوراً اقدامات پورے نہیں لیتے ہیں جو کہ ضروری ہیں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اس حد تک بڑھ جائے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری وقت ہے, ابھی حکومت جو مناسب سمجھے سٹیپس لیں تاکہ تجارت کا خسارہ اور باہر سے جو ہمیں کی واپسی کرنی ہے وہ ہم پورا کرتے رہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3 سالوں میں اوورآل بات کریں تو انکم میں کمی آئی ہے, نئی ہم نے دیکھا کہ جاب اپورچونیٹیز نہیں آ رہی, مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. لیکن آج میں دیکھ رہی تھی فواد چودھری صاحب یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ مہنگائی بڑھی ہے تو کیا ہو گیا, آمدنی بڑھی ہے, قوت خرید بڑھی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر, اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا واقعی اس عرصے میں مہنگائی اگر ہے تو آمدنی بھی بڑھی ہے, قوت خرید میں بھی اضافہ ہوا ہے؟ بڑے ادب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب جو ہیں ان کو شاید جو اعداد و شمار موجود ہیں ان کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے اور ان کو پراپرلی بتایا نہیں گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ 3 سال میں ہمارا شرح نمو جو ہے وہ پہلے سال 2.1%, پھر 2019-20 میں منفی 0.5% اور پچھلے سال 3.9%. آپ ان کو ملا لیں تو یہ تقریباً آپ یہ دیکھے گا کہ یہ بنتا ہے تقریباً 5.5% کے قریب. اس دوران آپ کے جو آبادی ہے, پاپولیشن ہے, اس میں تقریباً 7.5% اضافہ ہوا ہے. تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ جسے ہم ریئل پر کیپٹا انکم کہتے ہیں وہ 2% گرا ہے, بڑا نہیں ہے.
दूसरी तरफ आपको एक और चीज भी मैं बता दूं कि हमारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो लोगों की तनख्वाहों पर सर्वे करता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पे खासतौर पे जो एक बहुत अहम कैटेगरी है जिसमें प्लम्बर है, मेसन है, इलेक्ट्रिशियन है, अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनका वो हर हफ्ते सर्वे करते हैं। और उन्होंने जो बताया है कि अगस्त के एंड में पूरे एक साल में इन मजदूरों की कीमतों में, इनकी आमदनी में सिर्फ 4% इजाफा हुआ है, 4%, जबकि शरह नमू तकरीबन अफरात ज़र तकरीबन 10% रहा है। तो पिछले साल हमारे जो मेहनत कश अवाम हैं उनकी तनख्वाहों में रियल टर्म्स में 6% कमी आई है। तो मेरी गुजारिश हमारे इंफो मिनिस्टर साहब से यह है कि आप स्टेटमेंट देने से पहले जरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या किसी और से प्लानिंग से पूछ लिया करें कि आदाद शुमार वाकई क्या बताते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रीजन की जो बन रही है, जो ओवरऑल बन रही है, इस पर आप वज़ीर ख़जाना भी रहे, डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन से आपको कई दफ़ा पाला भी पड़ा होगा। अब अमेरिकन के साथ जिस तरह हमारे ताल्लुकात हैं, जिस तरीके से अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारे साथ सलूक कर रहे हैं, अब देख लें हमारी 45% हमारी बरामदात जो है ना अमेरिका की हैं, 20-22% के करीब जो है वो यूरोपियन यूनियन की हैं, क्लोज टू 70% हमारी बरामदात अमेरिका और यूरोप की हैं। अगर हमारे साथ तो जिस तरह कहा जा रहा है कि जी सीपेक छोड़ें, चाइना को छोड़ें आप और हमारे ब्लॉक में आए, नहीं आएंगे और नाराज़ बैठे हुए अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको क्या लगता है, क्या एडवाइस करेंगे कि कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम चाइना और अमेरिका के रिलेशन में, ताकि हमें इकोनॉमिक हमें जो नुकसानात हो सकते हैं खुदा ना खास्ता उससे बच सकें हम? ये बहुत अहम सवाल है और ये इस लिहाज से अहम है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके वजह से गैर यकीनी में इजाफा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान के तालिबान के हाथ में आने के बाद जिस तरह के स्टेटमेंट्स अब आ रहे हैं अमेरिका से, वो पाकिस्तान के तकरीबन क्रिटिसिज्म है और एक तरह से हमें रिस्पॉन्सिबल किया जा रहा है। ये नामुनासिब बात है। जितना बोझ हमारे मुल्क ने बर्दाश्त किया है 2001 के बाद, आपको मैं क्या बताऊं, जब टेररिज्म पीक पे था 2016 तक, उस वक्त तक पाकिस्तान को 225 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। 225 अरब डॉलर हमने लॉस अपना बर्दाश्त किया था हमारे इकोनॉमी ने, और हमें अमेरिका से कुल पैसे मिले थे 33 अरब डॉलर, यानी कि नुकसान तकरीबन 7 गुना हमने बर्दाश्त किया है अमेरिका के सपोर्ट में। यह बहुत ही नामुनासिब है कि अमेरिका इस तरह की बातें आज कर रहा है। हमारी पूरी कोशिश, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की पूरी कोशिश ये होना चाहिए कि हम उन्हें बताएं कि हमने कितना सफर किया, कितने हमारे 70,000 लोग बेचारे इसमें चले गए। तो ये खुदा के लिए ये एक फॉरेन पॉलिसी की इशू है और इसमें हिंदुस्तान का दखल है। पाकिस्तान हैज टू बी एग्रेसिव नाउ एंड शो द वर्ल्ड कि हमने क्या क्या बोझ नहीं बर्दाश्त किए अमेरिका के साथ देने में। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे से इंटरनेशनल प्राइसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, ओवरऑल जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पिछले 1-2 दिन पहले जो है वो होशरुबा इजाफा कर दिया गया, तो सर अगर इंटरनेशनल मार्केट्स को देखा जाए तो क्या ये मुतवक्के था और इसका भी कोई इम्पैक्ट है? यकीनन बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। देखिए, जो पिछले महीने हमारे इंपोर्ट्स में जो तकरीबन 66% इजाफा हुआ, उसका बहुत बड़ा फैक्टर जो है तकरीबन 66 में से 50% कीमतों का इजाफा का नतीजा है और 16% एक्स्ट्रा इंपोर्ट का असर है। और एक्स्ट्रा इंपोर्ट इसलिए हुआ कि पिछले साल कोविड की वजह से इकॉनमी बैठी हुई थी, तो इकॉनमी में रिकवरी हुई है अल्लाह के फजल से, और उसके नतीजे में हमारे वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है।
میں آپ کو حیرت انگیز اعداد شمار بتاتا ہوں. تیل کی قیمت تقریباً 2 گنا ہو گئی ہے. آپ کے پام آئل کی قیمت 80% بڑھ چکی ہے. یہ ہمارے بڑے میجر امپورٹس ہیں. اور باقی آئٹمز میں 20 سے 50% اضافہ ہے قیمتوں میں. اور یہ سلسلہ خدا نخواستہ اگر جاری رہا اور اس میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو جبکہ اکانومی ورلڈ وائڈ بڑھتی جائے گی تو پھر یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ پریشانی بڑھ رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے عوام پر 2 طرح کے اثر ایک وقت پہ ہو رہے ہیں. ایک باہر کی ڈالر کی قیمت میں اضافہ اور دوسری طرف روپے کے قدر میں کمی. تو یہ تو ڈبل ویمی جسے انگریزی میں کہتے ہیں بالکل یہ ہمارے عوام پر پڑ رہا ہے. اور ایک اور گزارش کر دوں with all due respects کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے کہ پچھلے مہینے آپ کا جو رفتار اس میں افراط زر میں تھا وہ صرف 8.4% تھا. ہماری زندگی گزری ہے ریسرچ میں پاکستان. میں آپ کو بڑے سلیقے سے ریسرچ کرنے کے بعد بتا دوں کہ اس وقت کم از کم افراط زر 12 سے 13% ہے. اور خطرہ یہ ہے کہ یہ اور بڑھ سکتا ہے آنے والے ہفتوں. یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑی وارننگ بڑی اچھی طریقے سے حکومت کو آپ بتا رہے ہیں کہ کیا اپنے آپشن ہے ہمارے پاس اور میں کیا اقدامات لینے ہیں. ڈاکٹر صاحب امپورٹس کی جو بات کر رہے ہیں 68% جو بڑی ہے 70% کے قریب بڑی ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ چلیں مشینری کی امپورٹ ہو تو سمجھ آتی ہے, را مٹیریل کی ہو جس کے انڈسٹری ہم نے چلانی ہے. یہ غیر ضروری ڈاکٹر صاحب جو امپورٹس ہیں بڑی بڑی گاڑیاں اور اس کے بعد جس کو کہنے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان نیسیسری امپورٹس ہیں, ان کو روکنے کے لیے حکومت کیوں اقدامات نہیں اٹھاتی؟ دیکھیے پھر سے میں بڑی عزت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجٹ جو پیش کیا گیا 21-22 کا وہ نامناسب تھا اس لحاظ سے کہ آپ نے حیرت انگیز آپ نے اقدامات کیے کہ گاڑیوں کے ٹیکسز کم کر دیے. اور آپ کو پتا ہے پچھلے 2 مہینے میں گاڑیوں کے امپورٹ میں 150% اضافہ ہوا ہے. مائی گاڈ. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے مناسب پالیسی اڈاپٹ کی. پیٹرولیم لیوی کو 30 روپے جو فی لیٹر تک لے کے چلے گئے تھے آپ سال کے آغاز میں جب قیمت بہت کم تھی تیل کی $35-40 تھی, اب تو 75 کے قریب پہنچ چکی ہے. اس وقت آپ نے بڑے ریونیوز اٹھائے, پیٹرولیم لیوی لگا کر 30 روپے تک لے کے چلے گئے فی لیٹر. اب وہ آپ کو گرانا پڑا اور مناسب تھا کہ آپ نے گرایا ورنہ تو قیمتیں آسمان تک پہنچ جاتی. اس وقت وہ 2 سے صرف 5 روپے ہیں. اور اگر قیمتیں بڑھتی جائیں روپے ٹرمز میں خاص طور پہ روپے گر رہا ہے تو پھر یہ بھی 2-5 روپے ختم کرنے پڑیں گے آپ کو. دیکھیے ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا بجٹ میں گاڑیوں پہ تو آپ ٹیکس بالکل کم نہ کرتے. اگر آپ کو کم کرنا ہی تھا تو بیسک فوڈ آئٹمز پہ کم کرتے. یہی حکومت ہے جس نے 2 سال پہلے چینی پر سیلز ٹیکس ریٹ 8 سے 17 کر دیا. ویجیٹیبل گھی پہ بھی بڑھا کر 17 پہ پہنچا دیا. یہ نامناسب پالیسیز تھے اور اس وقت ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے ایک کلیئر پالیسی ہونی چاہیے تھی کہ ایسنشل فوڈ آئٹمز پر ہم وقتی طور پر سیلز ٹیکس 17% ختم کر رہے ہیں. ٹھیک بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب وقت کم ہے, میں چاہتا ہوں ایک آدھ سوال اور پوچھ لیا جائے. اب یہ جو لوگ بار بار بات کرتے ہیں کہ جی گندم کی بمپر کراپ ہوتی ہے, آل ٹائم ہائی ہوتی ہے, اس کے بعد چینی کی بے تحاشا پروڈکشن ہوتی ہے, اس کے باوجود ہی ہم دیکھتے ہیں چینی بھی امپورٹ ہو رہی ہے, گندم بھی امپورٹ ہو رہی ہے, پروسیس میں پھر مہنگائی بھی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومت کہتی ہے کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں اس میں میتھڈ آف دا میڈنس کیا ہونا چاہیے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ گندم کی قیمتیں جو ہے کم از کم کھانے پینے کے جو ہے اور اس کے بعد چینی کی قیمتیں جو نیچے آنے کا نام نہیں لینی یہ نیچے آئیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ ٹیکس جو ہے چینی پر وہ ختم کریں
ٹھیک. البتہ اللہ کا شکر ہے کہ آٹے پر ٹیکس نہیں ہے. مگر آٹے کا سلسلہ جو ہے, جو حیرت انگیز بات ہے احتشام صاحب, میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے اچھے پروگرام کرتے ہیں, اور آپ کے ساتھی جو ہیں اینکر پرسن ماشاءاللہ وہ بھی بڑے اچھے سوالات کرتی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک اعداد شمار اور پیش کر دوں آپ کو کہ آٹے کی ملنگ جو ہے ابھی تک اس کی والیوم کم ہو گئی ہے جولائی کے مہینے میں. بابا بات یہ ہے کہ ملنگ آپ کی کم کیسے ہوئی جب ریکارڈ پروڈکشن تھا؟ تو یہاں بھی اعداد شمار کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. صحیح. آٹے کی قیمت کم کرنے کا طریقہ یہ ہے جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے بڑے مناسب طریقے سے کہا کہ ہم 4 آئٹمز پر سبسڈی دیں گے. پچھلے دنوں پریس کانفرنس میں کہا آٹا, چینی, گھی اور دال, اور یہ ہم دیں گے 4 کروڑ لوگوں کو. ماشاءاللہ بہت مناسب ڈیسیشن ہے یہ, مگر یہ پرابلم صرف یہ ہے کہ اس کو دینے میں, کم کرنے کی قیمت میں آپ کو 450 سے 500 ارب کی اور ضرورت پڑے گی. ایک ہی طریقہ ہے پاکستان میں اس وقت کہ آپ ایک پروگریسو ٹیکس نظام لائیں. خدا کے لیے جو مراد آپ نے دیے ہوئے ہیں امیر طبقے کو, جو کہ اس وقت تقریباً 2000 ارب ہیں, 2000 ارب کے مراد دیے ہوئے ہیں آپ نے. وقت آ گیا ہے کہ انہیں کم کریں اور ان پیسوں سے آپ عوام کو نوکریاں زیادہ پہنچائیں, آپ اپنا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھائیں, صحیح. اور سبسڈی ریلیف ضرور دیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو بہتر بنایا جائے. بہت بہت شکریہ. ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر بریک لیں گے. بریک کے بعد سینئر اینالسٹ امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کچھ مزید ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو ہیں وہ ایک بار پھر ان ایکشن نظر آ رہے ہیں. نیب لاہور کی نگرانی میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں نواز شریف سے 8 ملین پاؤنڈ ریکوری کا باقاعدہ طور پر اب آغاز ہو گیا ہے. احتشام صاحب, آغاز تو کر دیا گیا ہے. تاریخ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ کسی سابق وزیر اعظم سے جرمانے کی وصولی کے لیے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکلی یہ ممکن ہو پائے گا؟ ممکن تو شاید فوری طور پہ نہ ہو, اس کو ڈیلے بڑے لمبے عرصے تک کیا جا سکتا ہے. دیکھیں 8 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ, 10 سال کی قید تھی ایون فیلڈ میں, اور مریم صاحبہ کو آپ نے دیکھ لیا کہ 7 سال کی قید اور 2 ملین پاؤنڈ کا جرمانہ. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ایسٹ فریز کر کے جیسے بھی ہے پیسہ وصول کیا جائے. لیکن سونیا دیکھیں نا, یہ تو نیب عدالت کا ایک فیصلہ ہے نا. اب یہ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے, پھر اس کے بعد ایک بڑا فورم سپریم کورٹ کا بھی ہے. بائی دا ٹائم یہ ثابت ہوتے کتنا ٹائم لگے گا, یو نیور نو. ہاں, پرسیپشن جو ہے نا اس کا ایک بڑا نقصان ہوتا ہے. ایک دفعہ پھر پی ایم ایل این خبروں میں آئے گی اور وہی پھر جو ہے ایون فیلڈ والا کیس سامنے آئے گا. اور جو بار بار یہاں پہ بھی آپ دیکھا ہے کہ حکومت اور حکومت کے الائز اٹھتے بیٹھتے جو دعویٰ کرتے ہیں, اپوزیشن کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ کس طرح پی ایم ایل این نے اور زرداری صاحب کی پارٹی نے لوٹ مار کی. اور لنڈن میں تو آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی نواز شریف صاحب ان کی فیملی کے لوگ باہر نکلتے ہیں, ویڈیو کتنی جلدی سامنے باہر آتی ہیں, لوگ ان کو باہر نہیں جانے دیتے, نعرے بازی ہوتی ہے, تنقید کی جاتی ہے. تو ایک مسلسل جس کو کہتے ہیں یہ ہانٹ کر رہی ہے نواز شریف صاحب کی فیملی کو یہ جو سارے کے سارے مقدمے بنے ہیں, اور خاص طور پہ کرپشن کے. تو میرا خیال ہے اب ایک دوسری طرف یہ بھی ایلیمنٹ ہے جو عام طور پہ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ جی نیب کو اور ان کے چیئرمین صاحب کو بڑی تیزی کے ساتھ کیسز کا فیصلہ کرنا چاہیے. فیصلے نہیں ہو رہے, ریفرنس نہیں بن پا رہے. 725 ارب روپیہ کہتے ریکور کیا ہے پلی بارگین سے, لیکن وہ پیسہ کن لوگوں سے کیا ہے؟ کوئی تاجر ہیں, کوئی اور جنہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے, ان سے سیاستدانوں سے تو پیسہ ایک ڈھیلا کسی سے ریکور نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا.
لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں اور پھر ثابت ہو، پھر اگلے فورم پہ بھی جانا پڑے گا، ہائی کورٹ کا ہے، سپریم کورٹ کا، کتنا آسان ہوگا، کتنا مشکل ہوگا۔ دوسری طرف آبزرویشن سپریم کورٹ کے بھی ہیں کہ جی جس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، معاملات کو خراب کیا جاتا ہے، نیب پگڑیاں اچھالتا ہے، نواز شریف صاحب یہی باتیں کرتے رہیں، اس پرسیپشن کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سر پھر ریکور کرنے کی باری آتی ہے تو پھر یہی لوگ چلے جاتے ہیں نا، جیسے آپ نے بات کی کہ ابھی تو فورم موجود ہیں ان کے پاس عدالتوں کے، اب نیب جب ان ایکشن ہے، ریکور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، عدالت نے جرمانہ عائد کیا ہے، تو پھر یہ بھی تو پرابلم ہے نا۔ سونیا دیکھیں، یہ تو عدالتی نظام ہے، جس طریقے سے اب آپ دیکھ لیں کہ لاکھوں کی تعداد میں کیسز عدالتوں میں پڑے ہیں، 54,000 کیسز تو صرف اگلے دن بھی بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ بالکل اب 54,000 کیسز میں تو عام طور پہ جو سینئر وکلا وہ کہتے ہیں اس سال سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ اب آپ جس طرح دباؤ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سپیریئر جوڈیشری پہ آیا ہوا ہے، فیصلے ہوتے نہیں ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا آئے دن ججز تبدیل ہو جاتے ہیں، یا کوئی کیس میں کل ہی دیکھ رہا تھا ایک بڑے کیس میں، زرداری صاحب کے کیس میں انہوں نے کہا کہ جی لاہور ہائی کورٹ میں تھے، انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ تو سوال تو یہ ہے کہ جی کیا وجہ ہے کہ جی ہماری جوڈیشری کی طرف سے جو میرا خیال ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ڈیفینیٹلی اس پہ بہت کام بھی کرتے ہیں اور بھی کرنا چاہیے، ایکسپیڈائٹ کس طریقے سے کیسز ہونی چاہیے۔ لیکن سونیا پولیٹیکل کیسز کے بارے میں تو میرا خیال ہے حکومت کے لیے بھی بڑی مشکلات ہیں نا۔ اگر ان کیسز کا فائدہ نہیں ہوتا تو پھر لوگ جو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ صرف یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ صرف انڈر دباؤ میں لا کے یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، غیر ضروری طور پہ عدالتوں سے اسٹے لیے جاتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں تو حکومت کے لوگ بھی اوپنلی بھی پرائیویٹلی بھی کہتے ہیں کہ جی وہ تو جب بھی کوئی ریلیف ملنا کی ضرورت پڑتی ہے نون کے لوگوں کو وہاں سے مل جاتی ہے۔ اب تو کئی حوالوں سے آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی والے بھی بھاگتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی طرف یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ کیسز کا فیصلہ میرٹ پہ جلدی ہونا چاہیے اور پھر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جانا چاہیے، اور پھر یہ بھی دیکھنا جس طرح خورشید صاحب کا کیس ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، کوئی ریفرنس نہیں بن رہا، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ابھی وہ جیل میں تھے، اب جیل اپنا ہسپتال میں تھے، کہا گیا کہ جی ایک دن بھی وہ آپ جیل میں نہیں رہے، اب اٹھا کے ان کو دوبارہ جیل میں بھیج دیا گیا۔ لیکن سونیا سوال تو یہ ہے نا کہ آپ نے الزامات کی بھرمار لگائی ہے، ابھی تک ان کے بارے میں کوئی ریفرنس نہیں مکمل ہو سکا، آپ نے ایکسپیڈائٹ نہیں کیا، کوئی آپ کنوکشن نہیں کرا سکے، تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ سر ویسے آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 2 سالوں میں یہ کیسز منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے؟ دوسرا، آج مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ بڑی گرج برس رہی تھی کہ جس طریقے سے آج نیب ان ایکشن ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، اس وجہ سے چیئرمین نیب کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع چاہ رہی ہے گورنمنٹ، توسیع تو ہو نہیں سکتی، تو پھر یہ آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پھر کچھ ویڈیوز کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ حکومت اس طریقے سے کام لے رہی ہے، بلیک میل کر رہی ہے۔ سونیا دیکھیں، شیخ رشید صاحب تو آپ نے دیکھا کہ ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جی آپ دیکھیں گے تیزی سے نیب کتنے وائبرنٹ ہو کے بڑے بڑے کیسز کا فیصلہ کرے گا، بڑے بڑے پولیٹیکل لوگ جو ہیں نواز شریف صاحب کا، زرداری صاحب کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تھوک کے حساب سے جو ہے نا لارج اسکیل پہ جو ہے نا وہ کنوکشنز ہوں گی، سزائیں ہوں گی، اور ان سو مینی ورڈز ان کا یہی کہنا ہے کہ جی بائی دا ٹائم 2023 آئے گا ان میں سے بے شمار لوگ نااہل ہو جائیں گے، الیکشن میں حصہ لے پائیں گے۔ دیکھیں یہ پرسپشن کی بات ہے، فواد چودھری صاحب بھی کہتے ہیں۔ اصل بات سونیا یہ ہے کہ جی یہ جو سارا پروسیس جس کو بار بار جب اپوزیشن میں تھے عمران خان صاحب وہ بھی کہتے تھے کہ جی یہ اپنا لا، نیب کا لا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، بہتر کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو خیر وہ آج بھی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کہا تھا۔ پھر اس حوالے سے اپوزیشن کے لوگ جو ہے نا وہ حکومت کہتی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بتائیں ہمارے کیسز واپس لیں گے، اور وہ NRO کی بات آتی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں نا ہم نے بھگتے تو اب آپ بھی بھگتیں گے۔ یہ تو نواز شریف صاحب کا بڑا اہم جملہ ہے جو گرفتاری سے پہلے کئی دفعہ بات ہوئی ہے سونیا، نیب کے عدالت سے نکلے تو ان کو انہیں کہا گیا کہ جی کیوں نہیں، یہ سب لوگ تنگ آتے ہیں اس سے نیب لا سے، ہر حکومت آ کر ہوتی ہے، ان کے لوگوں کو وکٹمائز کیا جاتا ہے، حکومت ایک پریشر کے طور پہ، ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتی نیب کو، تو کیا اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے؟ تو آپ کو پتہ ہے وہ اشارہ جس کو کہتے ہیں آفاق جملہ ان کا نواز شریف صاحب کا، جی ہم نے تو بھگت لیے باقی بھگتے ہیں۔ سوال یہ کہ جب ایک حکومت ختم ہو جاتی ہے دوسری آ جاتی، 22 سالوں میں تو سونیا یہ ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے کو جس طریقے سے پیپلز پارٹی PMLN نے آپ نے دیکھا جیلوں میں بھیجا، اور پھر دوسری بات ہے انتقام کے علاوہ پھر اکنامک کنڈیشن جس طریقے سے خراب کی گئی، نواز شریف صاحب نے فرض کریں
موٹر وے شروع کیا 6 لین کی، تو انہوں نے کہا جی 6 لین کیوں ہے، محترمہ نے آ کے 4 لین کر دی، ٹھیک ہے نا. اب بھائی آپ ایک پروجیکٹ شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. سرتاج صاحب کہا کرتے تھے پرائیویٹلی، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جی میں نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا موٹر وے سے بہتر ہے کہ چھوٹے چھوٹے آپ کاٹیج انڈسٹری لگائیں تو یہ بہتر ہوگا. بہرحال نواز شریف صاحب کا اپنا ڈیسیژن تھا، ٹھیک ہے. یعنی مخالفت میں اتنی آگے بڑھ جاتے ہیں یہ جو ہمارے سیاسی ہیں کہ ملکی مفاد کو بھی پس پش چھوڑ جاتے ہیں. بہرحال ایک مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب ذرا بات کر لیتے ہیں حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو بڑھتا تناؤ ہے، جو بڑھتی لڑائی ہے. احتشام صاحب، یہ لڑائی تو رکنے کا نام نہیں لے رہی. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف الیکشن کمیشن بات کرتا ہے، پھر وفاقی وزراء پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور الزامات کی برسات کر دیتے ہیں. اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا سر؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں سونیا جو حکومت کے نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ جی اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں لے جانا چاہیے الیکشن کمشنر کا معاملہ، اور وہاں سے ان کو نائل قرار دینا چاہیے. دوسری طرف جو سپورٹر ہیں راجہ اسکندر صاحب کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا انہوں نے توہین عدالت کی ہے، 2 وزیروں کو تو آپ لٹکائیں نا، ان کو نائل کریں نا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیں سونیا، سوال یہ نہیں ہے. سوال افسوسناک بات یہ ہے کہ 70 برس سے ہم ہر الیکشن کو کہہ رہے ہیں چوری ہوا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں، یہ اپنے شاہد خاقان عباسی صاحب 8 مرتبہ کہہ چکے ہیں جی پاکستان میں ہر الیکشن چوری ہوا ہے، حتیٰ کہ 2013 کا الیکشن ہم نے چوری، یعنی نون نے چوری کیا تھا. اصل بات یہ ہے کہ ٹھپا کو کیسے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. سونیا، یہ الیکشن ایکٹ 2017 میں بڑا واضح طور پہ الیکشن کمیشن نے وعدہ کیا تھا کہ 2023 اور 2028 کے جو الیکشن ہوں گے ہم بتدریج جو ہے نا وہ EVM کا استعمال کریں گے. ابھی کیا وجہ ہے کہ جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے 2017 کے الیکشن ایکٹ میں، آپ الیکشن کمیشن یا ان کے سربراہ اس کو کیوں اوائڈ کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اپوزیشن کے ہاتھوں میں کھیل لیں، ایک اہم سوال یہ ہے کہ جی ہر بات میں آپ اوورسیز پاکستانی کو سلام کرتے ہیں، ریمیٹنس وہ بھیجتے ہیں، جتنا درد ان کے دلوں میں ہے میرا خیال ہے ہم سے زیادہ درد رکھتے ہیں وہاں بیٹھ کے. اب یہ 90 لاکھ جو پاکستانی ہیں ان کو ووٹ دینے کے حق کی بات ہوتی ہے تو یہ ان سو منی ورڈز اپوزیشن کو اوائڈ کرنا چاہتی ہے. ان کا ایک خیال ہے اپوزیشن کا کہ یہ سارا ووٹ بینک جو ہے نا وہ PTI کا ہے. لیکن سونیا دیکھیں، اب دنیا میں طریقہ کار ہے نا اڈاپٹ کرنے کا. آپ بیٹھ کے بات کریں، آپ بات بھی نہیں کر رہے، اور آپ پھر یہ شروع ہوتا ہے معاملہ. آپ دیکھ لیں سارے معاملے کو جس طریقے سے اسپیکر صاحب نے سب سے پہلے ان کو بلایا، نہیں گئے، کمیٹی بنائی گئی وہاں پہ نہیں گئے، پرپوزل مانگی گئی وہ آپ نے نہیں دی، صرف یہی کہ جی الیکشن کمیشن کو دے دیا جائے وہی سب کچھ کام کرے. اور پھر بات یہ ہے کہ اسی طرح کا الیکشن ہوگا، جو ہارے گا کل پھر یہ رونا لے کے بیٹھا ہوگا. کیا ہمارا ملک مکمل ہو سکتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ کام ہو؟ اور دوسرا پھر یہ کہ الیکشن کمشنر کو بھی معذرت کے ساتھ اس تاثر کو ظاہر کرنا چاہیے کہ بھی جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی PTI کے لوگ اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں، تو یہی الیکشن کمیشن میں باہر آ کے آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے مریم صاحبہ نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کتنی سخت زبان استعمال کی تھی، اس کو تو آپ نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا. پھر تو گورنمنٹ صحیح کہتی ہے نا کہ آپ کو پھر ایکولی آپ ٹریٹ نہیں کر رہے. لیکن سر گورنمنٹ تو ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے، معاملات کو ڈیفیوز کرتی ہے، تو لڑائی بڑھا رہے ہیں نا، تو یہ بھی تو مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اس کو آگ لگا دیں. ہلہ شیری دے رہے ہیں دونوں طرف، اور زیادہ معذرت کے ساتھ اپوزیشن والے چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ادارے کو دے رہے ہیں. حکومت کا بہرحال بھی نہیں بنتا کہ جو ممبران ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ جی آپ ان سو منی ورڈ بغاوت کر دیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، وہ بھی بات ٹھیک نہیں. اہم سوال یہ ہے سونیا کہ 2 رائے نہیں ہونی چاہیے اس بات میں کہ اگر ہر الیکشن پاکستان میں دھاندلی اس میں ہوئی ہے، کرپٹ پریکٹسز آئی ہیں، لوگوں نے جعلی ووٹ ڈالے ہیں اور پری پولنگ ہوئی ہے، اس کا حل یہی ہے جس کے بارے میں دنیا کہہ رہی ہے. 15-20 ملکوں میں تو بڑے زبردست طریقے سے استعمال ہو رہی ہے. یعنی دھاندلی کے سلسلے کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اب وقت کے تمام پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ ایک نقطہ نظر اس حوالے سے اپنائیں تاکہ دھاندلی کا شور ختم ہو. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ احتشام صاحب آپ کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.